बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये जो जनावाला फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ है, असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस पे बहुत ही तफसील से बात करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का जो निशान बना हुआ है आप उस निशान को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो ख़ुद ब खुद आप तक पहुँचती रहे। आपको ये ना पूछना पड़े कि जी वीडियो कब आएगी या कब आई है। और साथ ही हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट जो एक प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला है, आप अपनी आक़िबत संवारने के लिए अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अज़ीज़ों की, अपने वालिदैन की, मरहूमीन की, उनके एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। और आप लगवा रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से ये बहुत ही कामयाब जा रहा है प्रोजेक्ट। इस व्हील चेयर का प्रोजेक्ट भी है, तो ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, सारा कुछ इस पर देख लिया। आ जाएँ भाई, जनावाला में जो वाक़या हुआ, ये वाक़या फिर से मतलब हमने सियालकोट के वाक़ये से कुछ नहीं सीखा, हमने किसी वाक़ये से कुछ नहीं सीखा। मैं सोच रहा था भाई दुनिया क्या सोचेगी कि ये कैसी कौम है कि जब ये मुल्क के अंदर होती है तो कभी ये चर्च जलाते हैं, कभी ये मंदिर को जला देते हैं, कभी ये मस्जिद को उड़ाते हैं, कभी ये इमाम बारगाह को उड़ाते हैं, कभी जनाब ये जीते जागते बंदे जला देते हैं। और जब ये मुल्क से बाहर होती है ये कौम, तो फिर ये अपने ही मुल्क के झंडे जला देती है। मतलब ये एक ऐसी अजीबो गरीब कौम है। कभी कभी तो मेरे जहन में आता है कि यकीन करें कि अगर यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हुक्मरान बन के आ जाए ना, ये बदबख्त कौम तब भी नहीं सुधरेगी। मतलब मैं देख रहा था, आपने भी देखा, हमारे लोग बहुत सारे मिडल ईस्ट में रहते हैं, यूएई में, सऊदी अरब में, इसी तरह से कनाडा में, अमेरिका में, और भी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, और भी इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा रहते हैं, और भी मिस्र में बहुत सारे, मतलब अरब कंट्रीज़ हों या नॉन अरब कंट्रीज़ हों या बाकी कंट्रीज़ हों, उसमें भी रहते हैं। कभी आपने सुना, चलो सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ से इस्लाम की इब्तदा हुई, जो इस्लाम की जन्मभूमि है, यूँ समझ लीजिए। कभी आपने सुना कि किसी मॉब ने वहाँ किसी हिंदू को रौंद डाला हो? कभी आपने सुना कि किसी मॉब ने वहाँ पर किसी ईसाई को मार डाला हो? अब तो वहाँ पे चर्च भी खुल गए हैं वग़ैरह, और मंदिर भी खुल रहे हैं। तो कभी आपने सुना कभी उनके घरों को या चर्चों को आग लगा दी हो? कभी आपने सुना कि ईसाई पे चढ़ दौड़े हों पूरे का पूरा मॉब? नहीं ना। किसी और मुल्क में, मुसलमान में, कभी आपने सुना? नहीं। तो वहाँ वाले ईसाई कुछ नहीं करते, यहाँ वाले ईसाई सारा कुछ करके। ये अभी पिछले दिनों की वीडियो एक आई थी आपके सामने, वो सोशल मीडिया पर भी, और उसमें वो लोग बता रहे थे, वो आपने देखा था, वो गालिबन एक सरकारी ऑफिसर थी और वो थी ईसाई, और उनको धमकी लगा रहे थे कि आपने मुझे यहाँ गाड़ी नहीं पार करने दी या कुछ ऐसा कुछ था, तो मैं तुम पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दूँगा। अब ये वो चीज़ तो कैमरे की आँख ने बंद कर ली, महफूज कर ली, और कैमरे की आंख में महफूज हो गई। तो उस खातून ने कहा कि आप जाइए, मुझ पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दीजिए। मतलब ये है, मुझे ख़ुदाती तौर पे पता है कि हजाम अगर ईसाई है और उसके साथ अगर झगड़ा पड़ गया है, फटा पड़ गया है, तो इसने आके मस्जिद के अंदर ऐलान कर दिया है। और वो ये फिर मैं ये कभी नहीं कह रहा कि कोई हर बंदा बेकसूर होगा या मतलब किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, हो सकता है बहुत सारी जगहों पे कुछ किया भी हो, लेकिन मॉब को किसने कंट्रोल दिया है? मॉब को किसने अख्तियार दिया है कि वो उठ के चढ़ दौड़े किसी के घरों पर? यहाँ पर कोई 5-6 चर्चेज़ को जलाया गया है, उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया है। जिस पर इल्ज़ाम था सो इल्ज़ाम था, जो बाकी लोग थे उनके घरों को भी तहस नहस कर दिया गया है। ऐसी लूट मार की गई है, कब्रिस्तानों से उनकी लाशों को निकाल के उनके कब्रिस्तानों को जला दिया गया है। अब ये काहे का इस्लाम है भाई? ये कहाँ का इस्लाम है? ये उस रसूल रहमत का, मुझे तो यकीन कीजिए शर्म आती है। मेरा एक सैयद घराने से ताल्लुक़ है और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद्द अमजद हैं। मैं तो ऐसी कौम के तौर पर अपने जद्द अमजद को मुँह कैसे दिखाऊँगा?
مطلب مجھے تو اس طریقے سے آپ یقین کیجئے، میں تو اپنے نانا کو، اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ کے نام پہ کہ جو آپ رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت، اس میں مسلمان بھی آتا ہے، اس میں کافر بھی آتا ہے، اس میں جانور بھی آتا ہے، اس میں پتھر بھی آتے ہیں، اس میں درخت بھی آتے. اسی لیے میرے رسول جب خود جاتے تو وہ تو غزوہ ہوتا، اور جب خود نہیں تشریف لے جاتے تو وہ سریہ ہوتا. کسی صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سردار بنا کے بھیجتے، وہاں پہ سالار بنا کے، تو انسٹرکشنز دیا کرتے. یہ باتیں ہم بتائیں نا تو پھر پتہ چلے کہ یہ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے یہ کدھر گیا، جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ کدھر. سب سے پہلا چارٹر تو میرے رسول نے دیا تھا، یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر، اس سے بڑا چارٹر ہو نہیں سکتا. لیکن یہ ہم نہیں بتاتے، ہمیں دشمن بتانے بھی نہیں دیتا. ہمیں باہر کے لوگ پروپیگنڈا اور ایجنڈے میں اس طرح سے پھنساتے ہیں کہ یہ اسلام کا یہ پرسیپشن جانے ہی کوئی نہیں دیتا، تاکہ اگر پرسیپشن چلا گیا تو یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو رسول پاک ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں اور انسٹرکشن سب کو دے رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے مقابلے میں ہتھیار ڈال دے اس کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، وہاں پر بوڑھوں کو نہیں مارنا، وہاں پر بیماروں پر تلوار نہیں اٹھانی، وہاں پر لاچاروں پر تلوار نہیں اٹھانی، قیدیوں کو نہیں مارنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، جانوروں کو نہیں مارنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، وہاں پر کھڑی گھاس کو جو خود رو پودے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں مارنا. یہ کہاں کا یہ کون سا یہ دے رہے ہیں ایس او پیز؟ امن میں نہیں، حالت جنگ میں، حالت جنگ کی ایس او پیز دے رہے ہیں کہ آپ جنگ کرنے جا رہے ہو تب بھی آپ نے کھڑی فصلوں تک کو نہیں مارنا. یہ نیچر کی جو پریزرویشن ہے، جو رائٹس ہیں، جو جانوروں کے رائٹس، جو پودوں کے رائٹس، اس سے کوئی زیادہ دے گا جتنا میرے رسول پاک نے دیا ہے؟ وہ ایک کسی جنگ میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے تاریخ سے دلچسپی ہے، چاہے وہ اسلامک تاریخ ہو یا انڈو پاک تاریخ ہو، جو بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ حضرت ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کسی ایک جنگ میں انہوں نے تلوار اٹھائی، تو وہ چونکہ وہ گھمسان کی لڑائی تھی تو وہ نا خاتون کی کسی عورت کی چیخ آئی، وہ ہندہ تھیں، تو انہوں نے کہا ہائے میں ماری، تو انہوں نے جنگ میں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میرے رسول نے فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی خواتین کو نہیں مارنا. یہ کیا ہے؟ ہم رسول رحمت کے نام پر کس طرح کا غدر مچا رہے ہیں بھائی، کس طرح کا ہم تماشا کر رہے ہیں. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو وہ چھوڑ دیتی ہیں عدالتیں. بھائی اگر عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں تو آپ کو ایک جتھے کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ابھی پچھلے کچھ مہینے یا 1-2 سال پہلے وہ سیالکوٹ کا جب واقعہ ہوا اور جس طریقے سے دہشت گردی کی گئی اور جس طریقے سے اس فیکٹری کے مینیجر کو مارا گیا، میرا خیال اس کے بعد سوچ رہے تھے بے کچھ ہوگا. آج وہی تماشا دیکھتی رہی ریاست. یہ کل سے ہی ہو رہا ہے، کوئی آج تھوڑی ہو رہا ہے، آج تھوڑی ہوا ہے، کل سے ہی ہو رہا ہے تماشا. اب وہ رینجر آ گئی ہے. اب جناب ہمارے نگران وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے، اب ہمارے سابقہ وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ آ گیا، بلاول بھٹو زرداری کا بھی ٹویٹ آ گیا، سابقہ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا، اور لوگوں کے بھی ٹویٹ آ گئے ہیں مزمتی. آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان جتھوں کو. یہ وہ جتھے ہیں، آپ یقین کیجئے، میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ آپ بیٹ لگا لیں، یہ سارے لوگ جتنے اس میں ملوث ہیں نا، ان کو پکڑ کے پوچھیں، ان کو صحیح وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا. بدماشی قائم کی ہوئی ہے ایک ملک میں، اس میں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. کبھی کوئی سعودی عرب میں وہ مسلمان نہیں ہیں، خادم حرمین شریفین ہم انہیں کہتے ہیں، ہم ان سے بڑے مسلمان آ گئے ہیں. آپ ایران میں دیکھ لیں، آپ یو اے ای میں دیکھ لیں، آپ ملائیشیا میں دیکھ لیں، آپ انڈونیشیا میں، مسلمان نہیں ہیں، وہ کلمہ گو نہیں ہیں. انہوں نے کبھی اسی طریقے سے کبھی عیسائیوں کے گھروں کو لتھاڑا پتھاڑا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو یہاں پاکستان والے عیسائی ہیں نا، اللہ جانتا ہے ہوں گے ہر طبقے میں اس طرح سے. جہاں تک میں نے میری اپنی جہاں تک آبزرویشن ہے، مجھ سے تو اچھے انسان ہیں وہ، ان میں انسانیت مجھ سے. یہ بڑے مجذوب سے لوگ ہوتے ہیں، بیچارے فقیر سے لوگ ہوتے ہیں. وہ یہاں پر صفائیاں کرتے ہیں سڑکوں کی، گھروں کی، ادھر ادھر سرکاری دفاتر کی. اس طریقے سے بڑے پرامن ترین لوگ ہوتے ہیں. ان پہ اس طریقے سے چڑھ دوڑنا، اس طریقے سے اچھا کسی نے اگر کچھ کیا بھی ہے چلو میں مان لیتا ہوں، تو ریاست کو کرنے دو. بھائی وہ پولیس والا آ کے، وہ ایس پی تھے کہ کون تھے، وہ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں پرچہ کٹ گیا ہے،
ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، یا پتہ نہیں گرفتار کر لیا ہے، پرچہ کٹ گیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کو انشاءاللہ وہ بچ نہیں سکے گا۔ اور وہ پھر پیچھے سے آواز آئی سزا سزا، تو وہ ایس پی صاحب کے پتہ نہیں ڈی ایس پی صاحب کون تھے، وہ کہتے سزا تو عدالت دے گی، عدالت دے گی سزا، ہم نے پرچہ کاٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں ہم دیں گے، ہم آگے ماب کہہ رہا ہے ہم دیں گے سزا، ہم دیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہیں یہ جتھوں کا جو اصول ہے، یہ جتھوں اور یہ کتنے اسلام کے قریب ہیں، ان میں صوم و صلات کا پابند کتنے لوگ ہیں، ان میں زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں، ان میں اپنے فرائض کتنے، ان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی اسپرٹ پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا نا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ان سے ذرا آپ کر لیں ایک سروے، 80% کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم وہ بدبخت قوم ہیں۔ یہ ابھی کل کی غالباً بات ہے کہ وہ عدالت میں گئے کہ انہوں نے کہا، عمران خان کے وکیل نے کہا جی ہمیں یہ اپنے وہ جو موکل ہیں میرے جو عمران خان صاحب ہیں، ان کو یہ قرآن بھی نہیں دینے دیتے جیل میں، ہم ان کو قرآن مجید پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو حکومت کے وکیل نے کہا کہ جی ان کو جج کے سامنے کہا کہ تمام قیدیوں کے پاس قرآن پاک ہے اور وہ تلاوت کے لیے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، عمران خان کے وکیل نے کہا کہ نہیں، ہم انگریزی ترجمہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، اس کو ہم نے عالم اسلام کا لیڈر بنا دیا، اس کو پتہ نہیں کیا تقریر سکھا دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرو، اس کو کیا کیا بنا دیا، ہم نے ولی بنا دیا، نبی کے برابر کا درجہ دے دیا۔ وہ بندہ ہے جو 70 سال کراس کر گیا ہے، اس کو ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتا ہے وہ انگریزی ترجمہ پڑھتا ہے قرآن کا۔ تو یہ شومی قسمت ہے یہاں پر کہ اسلام کی اسپرٹ کو تو سمجھتے نہیں ہیں، اور ویسے ہی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم بہت بڑے ٹھیکہ دار ہیں۔ اور وہ یار کس طریقے سے منہ دکھائیں گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اہل بیت عظام علیہم السلام کو، کس طریقے سے منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے نام پر انسانوں کو قتل کر کے آئے ہیں، آپ کے نام پر ہم جلاؤ گھراؤ کر کے آئے ہیں، آپ کے نام پر ہم تیس نیس کر کے آئے ہیں، ہم سے لوگ بھاگتے تھے المان الحفیظ کر کے کہ یہ وہی اپنا وہ افتخار عارف صاحب، میں رٹائی باتیں تو کرتا نہیں، مجھے یاد آ جاتی ہیں، تو وہی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ امت صاحب لولاک سے خوف آتا ہے یا ڈر لگتا ہے، یہی اس قسم کا۔ تو وہ مطلب ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو عشق بھی سب کچھ، لیکن وہ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ باہر کیا پرسپشن جائے گی، باہر کیا، کبھی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا والے بھی باہر ہیں، باقی لوگوں کے مختلف ملکوں میں ہیں، انہیں کبھی ایسی ادھم ہے۔ ہم نے 14 اگست پر اب برٹش وہاں پر ہائی کمیشن کے پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے ہم نے 14 اگست پر ادھم مچا دیا۔ تو یا کسی اور ملک کے بھی اس طرح سے لوگوں نے کیا ہے۔ اب ہم یہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج ہے، ہم کو مریخ پہ تو رہ نہیں رہے کہ کسی کی نظریں نہیں جائیں گی۔ ان صاحبان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ کوئی بھی۔ اب کسی نے مذمت کیا کرنی ہے، اشرفی صاحب پہنچے ہوئے تھے کہ جناب وہاں پہ علماء کا وفد پہنچا ہوا تھا، میں کہتا ہوں خادم رضوی صاحب کو بھی مذمت کرنی چاہیے۔ جب تک یہ سارے علماء اکٹھے ہو کے ان جتھوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ چاہے یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ شیعہ کا عالم ہو، چاہے وہ سنی کا ہو، بریلوی کا ہو، دیوبندی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، کھانا پینا ادھر سے کرنا ہے۔ وہ کون سے نکمے لوگ ہوتے ہیں، اسے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، میں تمام کا کہہ رہا ہوں، میں کوئی متعصب نہیں ہوں، وہ ایسے ہی ان کا وہ کھانا پینا ان کا ادھر سے ہوتا ہے۔ یہ وہی مطلب وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جھگے کو آگ لگتی رہے تو ان کا رزق چلتا رہتا ہے، ادروائز تو وہ کیا ہے، ان کا وہ کیا سلسلہ ہے۔ انہوں نے کو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ غالباً پرسوں ترسوں کوئی سوشل میڈیا پر ویڈیو کہ اسپین کی ایک مسجد میں امام مسجد بچوں کے ساتھ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا مسجد کے اندر وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ تو اب جب ایسی صورتحال ہوگی تو بچے کتنے خوشی سے جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایسے ہے کہ تھوڑا سا بچہ بولے تو اس کو جا کے سٹ مار دیتے ہیں سر میں، دوسری دفعہ بچہ نماز پہ بھی نہیں جاتا۔
بھائی یہ ہم انوکھے مسلمان ہیں، ہماری مسلمانیت کی بھی اپنی تشریح ہے، ہماری اسلام کی بھی اپنی تشریح ہے پاکستانیوں کی، یہ کبھی نہیں یہ قوم سدھر سکتی۔ میں کہتا ہوں کبھی یہ باقی مسلمان نہیں ہیں یار، مصر والے مسلمان نہیں ہیں، ترکی والے مسلمان نہیں ہیں، باقی مسلمان کوئی نہیں، وہ سعودی عرب والے مسلمان نہیں ہیں، ہم آ گئے انوکھے مسلمان کی جنہوں نے اسلام کو، قانون کو، آئین کو، رول کو، اخلاقیات کو، ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، روندنا ہے اصولوں کو۔ ہم ہیں جو ہم کہیں گے، جو جتھا کہے گا وہی اصول ہے۔ تو جس ملک میں جتھے فیصلہ کرنے لگیں اس میں عدالت کدھر گئی اور اس میں ریاست کدھر گئی، اور اس میں سارے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب رینجر آ گئی، اب باہر کی وہ جو ہیومن رائٹس، وہ ظاہر ہے وہ چیخیں گے نا، باہر کے ملک وہ چیخیں گے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ باہر کا ملک بھی وہ بھی چیخیں گے، وہ ہم پہ تنقید بھی کریں گے، کل کو پھر ہمیں FATF کی گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، پھر ہم چیخیں گے۔ پھر ہم جیسے مڈل کلاس لوگ، جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم لمبی لمبی بینکوں میں قطاروں میں 8-8 10-10 آپ 5,000 نکلوانے جائیں یا جمع کروانے جائیں تو 8-8 10-10 فارمز پر سائن کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں جتھے بے لگام ہیں، انہوں نے انسانوں کا قتل کر دینا ہے، انہوں نے اصولوں کو روند کے چرچوں کو، باقیوں کے گھروں کو آگ لگا دینی ہے، انہوں نے نہ کوئی اسلام کا پتہ، نہ رسول پاک کا پتہ، نہ کسی کا۔ اب یہ مجھے آپ یہ بتائیں، بڑے اچھی بات کسی نے لکھی ہوئی تھی کہ بھائی آپ وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ کسی پر اسلام کی، قرآن مجید کی، رسول پاک کی بے حرمتی کا الزام یہ مساجد کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور ہمارے پتہ نہیں سینکڑوں مساجد شہید ہو گئی ہیں، امام بارگاہ شہید ہو گئے ہیں، مساجد کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں بھی کون سا ضلع خیبر تھا، کون سی مسجد میں بم دھماکہ ہوا، راکھ بن جاتی ہے مسجد، ایک ایک مسجد میں سینکڑوں قرآن مجید پڑے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید بھی ساتھ ہی راکھ بن جاتے۔ تو اس قرآن کی بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی جلوس نکلا کہ آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، آپ نے قرآن کی تکریم کو پامال کیا ہے؟ کبھی جلوس نکلے؟ کیوں نہیں نکلے؟ وہ TTP، وہ خودکش کے خلاف کبھی جلوس نکالے ہیں انہوں نے کہ بھائی یار یہ کیا ہے کہ آپ مسجد میں جا کے آپ نے بم دھماکہ کیا ہے، اور ایک مسجد میں سینکڑوں قرآن مجید ہوتے ہیں، تو قرآن کی بے حرمتی ہو گئی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آخر کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ آج مصیبت یہ ہے اس شدت پسند ملک میں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا انالیسس کر لیں، آپ اس کی یہ مذمت، میں دیکھ رہا ہوں مذمتی ٹویٹ ہر بندہ کر رہا ہے، مذمتی ٹویٹ کو ری ٹویٹ خوف سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان کو ری ٹویٹ نہ کریں، ایسی چیزوں کو کہیں ایسا نہ ہو ہم سے دشمنی پڑ جائے، مذمتی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سیاسی بات نہیں کرتے ہمارے ووٹ خراب ہوں گے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں بات، پولیس والے ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مار دیں گے، آرمی والے ڈرتے ہیں کہ ہمیں یہ مار دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس طریقے یہ کس طرح کی دہشت گردی ہو گئی ہے، یہ کس طرح کی شدت پسندی ہو گئی ہے، یہ اس شدت پسندی کا کون سے اسلام سے تعلق ہے، کون سے قرآن سے تعلق ہے؟ اور وہ نبی رحمت، میں ایک پڑھ رہا تھا اور علماء دین بھی بتاتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا تھا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے، تو ظاہر ہے جب رسول پاک کھڑے ہو گئے تو جب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے ان پہ تو فرض پھر بن گیا نا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو جنازہ گزر گیا، تو رسول پاک تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، کسی صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، تو رسول پاک فرماتے ہیں تو کیا ہوا، انسان تو تھا نا، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے رحمت عالم، ٹھیک ہے نا، رحمت للعالمین، یہ ہیں وہ جو انسانیت کے لیے، جو جمادات کے لیے، جو حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، عالمین میں جو کچھ ہے میرے رسول ان کے لیے رحمت بن کے آئے، یہ انسانیت کا یہ احترام ہے، یہ احترام۔ آج ان کے قبرستان کو آگ لگا دی ہے، یہ اسلام ہے؟ یہ آپ نے یہ تو انسانیت سے گرا ہوا کام ہے، مسلمانیت تو بہت بڑی چیز ہے، تو بھائی کرتے رہیں، کل کو پھر بلیک لسٹ میں چلا جائے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، وہ کیسا، آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں ذرا اور دیکھیں کہ آپ کتنے بدبودار ہو چکے ہیں۔
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جن کو پسند نہیں آئی وہ گریبان میں جھانکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔